अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एक्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज जो है जुमे के दिन लाजिम है कि हम एक नज़र डालें पैनामा लीक्स केस के ऊपर, क्योंकि इस हफ्ते की जो आखिरी समाअत है वो आज हुई है। बहुत तफसीलात है, मैं बहुत डिटेल्स भी नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आगे चल के मैं आपको एक वादा ज़रूर करता हूँ कि इस हफ्ते जो केस में हुआ है, पेशरफ्त जो भी हुई है वो तो नहीं, लेकिन समाअत के बाद जितने भी पीटीआई ने और नून लीग ने जो मीडिया ब्रीफिंग्स की हैं सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, उसका जो खुलासा है वो बहुत मज़ेदार है। मेरी टीम के मेरे कोलीग हैं वकार मलिक साहब, उन्होंने पूरी नज़र डाली इस पे, और जो आपको खुलासा पेश करने जाएंगे वो बहुत मज़ेदार है। वो मैं आपसे शेयर जब करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं स्टार्ट कर रहे हैं हम वो इस बात से कर रहे हैं, दो तीन चीज़ें हैं। मेरे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, दोनों सीनियर रहनुमा हैं, नून लीग से भी और तहरीक इंसाफ से भी। दोनों का तारुफ मैं अभी करवाने जा रहा हूं, लेकिन करवाने से पहले आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं कि इलेक्शन इंतखाबी साल में अगर मुमकिना नाअहलियत वजीर आजम की, क्या वजीर आजम के मफाद में जाएगी? क्योंकि ये अनोखा वाकया होगा, कभी ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि वजीर आजम की नाअहली के हवाले से बात या कोई केस चलना उस साल में, जो कि एक तरह से इलेक्शन ईयर है, आखिरी साल है। तो एक तो ये चीज हम बात करने जा रहे हैं और ये बहुत अहम नुकता है। इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने जाऊंगा, लेकिन इससे पहले दो तीन चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करने जा रहा हूं। नंबर वन चीज ये है कि एक चीज साबित हो गई है कि एक वाज़ेह सबूत या एविडेंस कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की मिल्कियत है वो मेफेयर फ्लैट जो लंदन में है, वो अभी तक सामने नहीं आई। मैं एक लीगल बात कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे लॉयर से बात की है, बहुत सारे लॉयर से। एक वाज़ेह सबूत नहीं है, शवाहिद हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो आ गया है। ये बात साबित हो गई है कि बच्चों की मिल्कियत है, और बच्चों के पास कहां से आई, तो एक मफरूजा है कि वो यकीनन उनके वालिद की होगी। वालिद कौन है? वो वजीर आजम है। लेकिन एक क्लियर कट एविडेंस आना कि ये बिल्कुल ओनरशिप में है वजीर आजम साहब की, वो मनी ट्रेल वाला मसला है, वो अभी लंबा है, उस पर तहकीक शायद हो, देखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देती है उस पर, तो वो बाकी भी रहना है। जो चीज एक वाज़ेह तौर पर क्लियर साबित हो गई है, जिस पे बहुत सारे लॉयर्स कह रहे हैं कि अगर कोई फैसला आता है तो उसी पे आएगा, वो एक चीज है, और वो है तजाद बयानात में वजीर आजम साहब के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में। तो इस पे फिर वो आर्टिकल 62-63 की बात आती है, इस पे फैसला होगा या नहीं होगा। और तीन इस पे ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो वजीर आजम बेगुनाह साबित हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर कट सबूत नहीं है कि वाकई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो है, शवाहिद हैं कि बच्चों की मिल्कियत है वो फ्लैट्स, तो यकीनन वालिद की होगी, वालिद वज़ीर आज़म है, लेकिन क्लियर कट क्योंकि सबूत नहीं है तो हो सकता है वो बेगुनाह साबित हो जाएं। दूसरा ये है ऑप्शन कि हो सकता है वो आर्जी नाअहलियत हो, कि उनसे कहा जाए कि आप स्टेप डाउन हो जाएं आर्जी तौर पे, जब तक तहकीकात नहीं होती और वो जो मनी ट्रेल है वो इस्टेब्लिश नहीं होता। और तीसरी जो है पॉसिबिलिटी है वो है मुस्तकिल नाअहलियत, कि बिल्कुल उनको जिस तरह गिलानी साहब के साथ हुआ था, राजा परवेज अशरफ साहब के हुआ था, इनको भी कहा जाए कि आप बिल्कुल हुकूमत से बाहर हैं। क्या इम्कानात हैं इन तीनों चीजों के? बहुत सारे लॉयर्स बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजों पे हम बातें करते हैं। और आखिर में एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि एक बात शुरू हो गई है कि अब दोनों सियासी जमातों को, नून लीग और पीटीआई को, सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर जो समाअत के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग होती है वो अब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया सर्कस बन गई है और इससे गलतियां हो रही हैं दोनों सियासी जमातों से। हाल ही में जो लेटेस्ट हुई है वो बीबीसी वाला इश्यू हुआ है, जो कि एक रिपोर्ट बीबीसी में पब्लिश हुई थी, और इहाते में सुप्रीम कोर्ट के नून लीग के कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि नहीं, ये इस पर तो तहकीकात हो रही हैं, ये गलत है, ये प्लान किया है तहरीक इंसाफ ने, जो कि साबित हुआ कि ऐसी बात नहीं है, और बीबीसी जो है वो स्टैंड बाई कर रही है। मेरे साथ दो अहम मेहमान स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से मेरे साथ सीनियर रहनुमा नून लीग के जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने वक्त निकाला। और स्टूडियो में इस्लामाबाद में मेरे साथ यहाँ पे जनाब मुराद सईद साहब हैं, जो कि तर्जुमान भी हैं तहरीक इंसाफ के और सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, मेंबर नेशनल असेंबली। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आप पे आना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं मुराद सईद साहब, उनसे मैं शुरू कर रहा हूँ वेरी क्विकली कि मेरे ख्याल में मुराद अब वक्त आ गया है कि वाकई तहरीक इंसाफ भी, आप भी बंद करें ये जो इहाते में, क्योंकि एक केस आपने साबित कर दी है, एक
جو ہماری پولیٹکس اور ہماری جمہوریت کے لیے یہ اہم کیس ہے. جو اہم باتیں اندر ہو رہی ہیں وہ باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں, اور جو آپ دونوں سیاسی جماعتوں کی جو مسئلے ہیں وہ سامنے آتے ہیں, اور لیٹس بی ویری آنسٹ, ویری ان پارلیمنٹری لینگویج استعمال ہو رہی ہے دونوں کی طرف سے. میرے خیال میں اب بند ہونا چاہیے. آپ کیونکہ ترجمان بھی ہیں, آپ اس پہ کچھ کہہ بھی سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد, پہلی بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سماعت شروع ہوئی, یہ پہلا بینچ تھا, اس کے بعد یہ نئی بینچ جب بنی, تو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وہاں پہ گفتگو نہیں کی, کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی. اور خان صاحب نے کیا کہا تھا پہلے دن, آپ کو یاد ہوگا, آپ کے ٹی وی چینل نے دکھایا کہ نہیں, میں عدالت میں جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ بات نہیں کرتے. لیکن جب دوسری طرف سے دو تین پریس کانفرنسز ہوتی ہوگی, اور نہ صرف سپریم کورٹ کی احاطے میں بلکہ سرکاری بلڈنگ جو ہماری پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور اس طرح کے اے پی پی کے ملازمین کو, آپ نے آج بھی میڈیا ٹاک کے دوران منسٹر صاحبہ کو دیکھا کہ جس طرح کی اے پی پی کے ملازم نے کہا کہ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ میں نے آپ سے سوال کر دیا تھا, میری تنخواہی بند کر دی ہے. تو یہ رویہ جو ہے وہ نامناسب ہے کہ, اور آج کی میں بات کر رہا ہوں, تو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ استعمال کرنا, بار بار آ جانا, اور وزراء, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزراء اپنا کام کیوں نہیں کرتے. ایک خاندان کا کیس چل رہا ہے, وہ کرپشن کے الزامات ہیں ان کے اوپر. یعنی مراد آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ بند کرے گی تو آپ بھی بند کر دیں گے. بالکل تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے. دیکھیں میں یہ کیا ہے, آپ بند کر دیں گے احمد, ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہے, کیونکہ دیکھیں بات تو ہوگی, بات کیا ہوگی, بریفنگ دیں نا, آپ لیگل پوائنٹس پہ بات کریں نا. آپ وہ جو ذاتیات ایک دوسرے کے اوپر, آپ نے دیکھا کہ ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے آپ نے کوئی ذاتی حملہ دیکھا ہے؟ جس قسم کی زبان خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف نے استعمال کی, پوری میڈیا چینل نے جب اس کے اوپر بات کی تو اگلے دن اگر ہمارے اپنے دوست فواد چودھری صاحب نے بھی کی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں, اگر انہوں نے اس قسم کی زبان استعمال نہ کی ہوتی تو خواجہ سعد رفیق کو اگلے دن شرمندہ نہ ہونا پڑتا, انہوں نے اگلے دن شرمندہ ہونا پڑا اسے, تو لہٰذا وہ اس قسم کے لہجے استعمال کر رہے تھے. لیکن انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہے احمد, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. آپ نے بھی ثبوت کی بات کی, میں اس کے اوپر ایک جملہ بولوں گا کہ ثبوت پہ ہم آتے ہیں. اس پہ ثبوت پہ آتے ہیں. میں بس صدیق الفاروق صاحب سے اس پہ بس میں ریاکشن لے لوں کہ صدیق الفاروق صاحب, آپ اس بات سے متفق ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ نون لیگ اور تحریک انصاف, اتنا اہم ہماری جمہوریت میں ایک جو مضبوط کرے گا ہماری جمہوریت کو, یہ پیناما کیس جو ہے اور بڑا سیریس کیس ہے, اس میں یہ جو سائیڈ, ایک میں اپنی برائی کر رہا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ میڈیا سرکس, کیونکہ ہمیں میڈیا والے ہم ہی کر رہے ہیں بیسیکلی, لیکن یہ بند ہونی چاہیے احاطے کے اندر, اور صرف جو لیگل پوائنٹس ہیں, جو سیریس باتیں ہیں, اسی پہ فوکس رکھے تاکہ قوم کی بھی اس میں, یعنی کہ ایک جمہوری تربیت جو ہوتی ہے وہ بھی ہو, نہ کہ ہم وہی روایتی سیاست ہوتی رہے. آپ متفق ہیں کہ دونوں سیاسی جماعتوں کو بند کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات ہے. میں روز اول سے یہی بات کہتا چلا آ رہا ہوں ٹاک شوز میں بھی, کہ جو معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. جس پارٹی نے بھی بات کرنی ہے وکیل کے ذریعے کرنی ہے, ہم نے فیصلہ نہیں کرنا. اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے عدالت کے باہر. سپریم کورٹ نے بھی کئی دفعہ احتیاط کا مشورہ دیا ہے, لیکن مجھے افسوس ہے ذاتی طور پر کہ سپریم کورٹ کو اس سلسلے میں جو واضح موقف اور واضح حکم جاری کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. تو اس میں صدیق کیا مطلب ہے اس میں, نہیں, اس میں پہل جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی تو کرنی چاہیے تھی نا. آپ کیا اپنی ٹیم جو ہے ان پہ بھی تنقید کریں گے؟ دیکھیں نا, وہ بھی تو پہل کر سکتے ہیں کہ وہ نہ کریں. یہ جو بات کی ہے مراد سعید صاحب نے کہ ان کے لیڈر صاحب جو ہیں انہوں نے تو کہا تھا میں نہیں کروں گا, ایسی بات نہیں ہوئی. البتہ انہوں نے ایک پچھلے کمیشن کے بارے میں یہ ضرور کہا کہ آپ حیران ہوں گے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس کمیشن پر اور اس عدالت پر اعتماد ہے, جو بھی فیصلہ کرے. جب یہ فیصلہ اعتماد انہوں نے اظہار کیا تو پھر اس کے بعد باہر پریس کانفرنسوں کی اور جلسوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر انصاف نہ ملا تو میں عوام کے پاس جاؤں گا. جب آپ سپریم کورٹ میں ہیں تو پھر جو فیصلہ وہ کریں گے, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ عدالت کمیشن بنائے یا خود فیصلہ کرے, دونوں صورتوں میں ہمیں منظور. ٹھیک ہے, لیکن صدیق الفاروق صاحب اگر یہ بات ہم کرتے رہے, آپ نے بات کی کہ میڈیا میں بھی ماشاءاللہ یہ جو بیداری پیدا ہوئی ہے, خدا کرے کہ یہ مستقل ہو اور میڈیا بھی اس پر کارباز ہو. اچھا ویری کوئک صدیق الفاروق صاحب, دیکھیں یہ اگر ہم بات کرتے رہے نا کہ دیکھیں ہم بھی چاہ رہے تھے, لیکن کیونکہ انہوں نے کی پھر وہ میڈیا کانفرنسز تو ہم نے بھی کرنا پڑا. اب دیکھیں نا, اس سے بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں, اور آپ نے کل دیکھا کہ جو حکومتی ٹیم ہے انہوں نے بی بی سی کے اوپر, یعنی آپ کی کیس جو ہے وہ کورٹ کے اندر ہے, آپ کی کیس جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے,
آپ نے ایویں اپنے لیے ایک دروازہ کھول دیا اور حکومتی ٹیم نے بی بی سی کی رپورٹ پہ تبصرہ کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ بی بی سی تحقیقات کر رہا ہے کہ تحریک انصاف نے پلانٹ کی ہے بی بی سی کے اندر وہ سٹوری فلیٹس کے حوالے سے جو کہ بی بی سی نے تردید کر دی. مطلب آپ کو کیا ضرورت تھی گورنمنٹ ٹیم کو یہ باتیں کرنے کی؟ میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سب انسان ہیں. اصولی بات میں نے عرض کر دی ہے. بی بی سی نے کیا رپورٹ چلائی ہے، بی بی سی کی یا میڈیا کی رپورٹیں یا اخباروں کی خبریں جو ہیں وہ شہادتیں نہیں ہوتی. ہماری ٹیم میں سے کسی نے اگر یہ اس طرح سے تبصرہ کیا ہے تو اسے محتاط ہونا چاہیے تھا، بچنا چاہیے. کیونکہ جو کچھ بھی ہے عدالت میں جب پی ٹی آئی نے سارے ثبوت اپنی طرف انہوں نے کہا جی ہمارے یہی ثبوت ہیں، اس پہ سپریم کورٹ کا یہ رد عمل تھا کہ یہ تو ردی کے چیزیں جو ہیں اور یہ اخباری بیانات، اس پر تو کوئی کیس نہیں بن سکتا. میں بڑا خوش ہوں. اب بھی سپریم کورٹ نے آپ نے ایک سوال کا جواب ہی نہیں دیا. ان کے وکیل کو کہا بخاری صاحب کو آپ نے تو ایک سوال کا جواب نہیں دیا. اس پہ میں بھی آ رہا ہوں، لیکن آپ نے مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک چیز جو ہے بہت آپ نے کہا کہ آپ اپنی ٹیم کے بارے میں، حکومتی ٹیم کے بارے میں، کہ انہوں نے محتاط ہونا چاہیے تھا اور آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے یہ اور واقعی ان کو کرنی چاہیے تھی. اچھا ابھی میں وقفہ لوں گا اور اس کے بعد ہم ذرا ثبوت پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں صدیق الفاروق صاحب اور مراد سعید صاحب آپ کو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا ہمیں یہاں نیو ٹی وی میں اور بڑی اہم انہوں نے بات کی. اگر پروڈیوسر صاحب وہ آپ سنا سکتے ہیں بی پر وہ ہمارے پاس ہے، پلیز وہ سنائیں رانا ثناء اللہ صاحب کا. یہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ سہارا لے کے ایک عوامی طور پہ جو پاپولر لیڈر ہے میاں نواز شریف، اس کو یہ عوام میں تو ختم نہیں کر سکے تو اب یہ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ قوتیں نہ پہلے کبھی کامیاب ہوئی ہیں نہ اب کامیاب ہوئی ہیں. یہ دو جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ احمق اور جو ہے وہ یعنی سازشی لوگ عمران خان اور جو ہے وہ شیخ رشید جو ہے وہ ہراول دستے کے طور پہ لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ انٹرویو تھا جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر آگے چل کے کہا کہ سازشی قوتیں، ان کا ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا ایک اشارہ تھا کہ سازشی قوتیں جو ہیں یہ لگی ہوئی ہیں. کیا یہ ابھی کوئی تاثر ہے کہ ابھی بھی صدیق الفاروق صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی یہ پیناما کیس یا تحریک انصاف کے پیچھے انکریج کر رہی ہے اس کیس کو پرسو کرنا؟ کوئکلی بس میں نے ایک بریک لینا ہے، آپ کا جواب. نہیں بہت ایسی بات نہیں ہے، لیکن ماضی میں جنرل پاشا جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ تو سامنے ہے نا. لیکن اب ہم یہ بات بالکل نہیں کہیں گے. نہیں لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی کی بات کی ہے تو دیکھیں نا عمران خان صاحب نے کل آج جو چھپا ہے چور ڈاکو لٹیرے، یہ عمران خان صاحب کی زبان ہے، یہ عمران خان صاحب کی زبان ہے. اب یہ مراد سعید بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ تو ایسی زبان ہی نہیں استعمال کرتے. تو باقی قوتیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھٹو کو جو پھانسی پہ جنہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام دینے کے لیے جنہوں نے صدا دی وہ نواز شریف کے پیچھے بھی ہیں، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے. میں آگے چل کے بات کروں گا. اچھا اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے میں ذرا ایک وقفہ لے لوں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ مراد سعید صاحب آپ نے بھی اس پہ بات کر لی. میں اس پہ شروع اسی سے کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ہماری جو پبلک ڈسکورس ہے، ڈسکشن ہے ایک اہم ایشو کے اوپر، بجائے کہ ہماری سوچ کو اوپر لے کر جائے، زبان بہت نیچے جا رہی ہے. تو اس پہ میں نے شروع کیا، لیکن ابھی واپس آتے ہیں ثبوت کے اوپر. اور کیا انتخابی سال میں وزیر اعظم کی نااہلیت ممکنہ اگر ہوئی تو ان کے فائدے میں نہیں جائے گی؟ انتخابات کے اندر ان کو فائدے دے گی. اور آپ کو حاصل کیا ہوگا ایکچولی؟ احتساب چاہیے آپ کو یا آپ کو نااہل کرنا ہے وزیر اعظم کو؟ واٹ از یور ٹارگٹ؟ اس پہ بات کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. میرے ساتھ صدیق الفاروق صاحب ہیں لاہور میں اور مراد سعید صاحب یہاں اسٹوڈیو میں. مراد سعید صاحب، انتخابی سال میں ایک چیز تو وجہ سے کلیئر ہو جائے، کیس جو ہے ہمارے معزز ججوں نے بھی کہا ہے، میرے خیال میں آج یا کل کہا ہے کہ ڈریگ ہو رہی ہے. کیس جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے، منی ٹریل ہے وہ بھی ثابت ہونا ہے. یہ جو شواہد ہے، جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہاں بچوں کی ملکیت میں ہے وہ. لیکن دیکھیں جو قانون کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ثبوت کے وزیر اعظم کی ملکیت ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا ہے. وہ منی ٹریل سے ثابت ہوگا اور وہ ثابت کرنا ہے گورنمنٹ نے. اب وہ کتنا لمبا چلتا ہے کتنا نہیں چلتا. تو کیس جو شارٹ ہے، جو ثابت جہاں ہو سکتی ہے، وہ ہے آرٹیکل 62-63 والی. یہیں پہ آ کے رک گئی ہے. یہ میری نظر میں تو یہ وہی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، کیونکہ وہ ثبوت تو پہلے بھی موجود تھا جو تضاد ہے بیانات کے اندر.
ایک نیا اضافہ صرف اتنا ہوا ہے کہ جہاں تھوڑا سا شک تھا کہ بچوں کی ہے یا نہیں ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے کہ بچوں کی ملکیت میں ہے اور شروع سے ہے، اور اب ثابت صرف یہ کرنا ہے کہ وہ پیسے آئے کہاں سے تھے، جو کہ منی ٹریل والا ایشو ہے. تو یہ یہاں کھڑی ہوئی ہے کیس، اس ویری کلیئر. اب سوال یہ ہے ان انتخابی سال کے اندر دیکھیں بری ہونا ہمیں نہیں پتا، بری ہوں گے، عارضی نااہلیت ہوگی، مستقل نااہلیت ہوگی، لیکن انتخابی سال میں ایک ایک کر کے لیتے ہیں. انتخابی سال میں وزیر اعظم کو نااہل ہونا بالفرض، ان کو کیا اتنا قریب انتخابات آ چکے ہیں تو ان کو کیا یہ سمپتھی ووٹ نہیں دے گا؟ دیکھیں احمد، ان کی فیور میں نہیں جائے گا. پہلی بات یہ کہ زبان خلق کو ناکار خدا سمجھو. جب یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کچھ ہونے جا رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا کیا فائدہ ہوگا؟ جناب یہ پاکستان کے اربوں ڈالر کی بات ہو رہی ہے، اربوں ڈالرز کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان سے پیسہ گیا کیسے، کمایا کیسے گیا. اور آپ نے کہا کہ سمپتھی ووٹ وہی ہوگا جو کہ گیلانی کی نااہلی کے بعد پیپلز پارٹی کی حالت تھی، وہی ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے جو ابھی تجزیہ دیا یا سوال کیا، انالیسس جو آپ کا تھا کہ عدالت کے اندر کیا کچھ ہوا. دیکھیں نیب آرڈیننس سیکشن 9B کیا کہتا ہے کہ جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ اثاثے میرے ہیں تو پھر آپ نے ثابت کر دینا ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے، یہ میں نے کمایا کیسے، یہ پاکستان سے گیا کیسے. اب اس کی بجائے پورا منی ٹریل، اب اس کی بجائے ہو کیا رہا ہے، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری چیزیں پرسوں عدالت کے اندر ہوئی. وہ کیا ہوا کہ ابھی پہلے تو قطری شہزادے کا خط آنا، پھر کہنا کہ وہ سیاسی بیان تھا، پھر جو استثناء کی بات کی گئی آرٹیکل 66 اب وہ استحقاق ہے، وہ استثناء نہیں مانگ رہے. نہیں، میں ایک چیز بتاؤں، نہیں میں ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. کورٹ کہہ رہی ہے استحقاق، میں ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. میری عرض تو سنیجئے کہ جب آپ استثناء کلیم کرتے ہو، ڈیمانڈ کرتے ہو یا آپ کا پریویلیج ہوتا ہے تو اس کا مطلب استثناء کی بات تب آتی ہے جب آپ اقبالی جرم کر دیتے ہو کہ ہاں تضادات ہے. اقبالی جرم کے بعد استثناء کلیم کرو گے نا. یہ آپ کا مفروض ہے نا مراد، یہ آپ کا مفروض ہے کیونکہ آج جو ہے اخبارات میں ہے کہ کورٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے استثناء نہیں مانگا، انٹائٹلمنٹ مانگی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا پریویلیج بھی ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کلیم کرتا ہوں یا کچھ بھی تھا، ان کے وکلا کی جو ڈیمانڈز جو آرگومنٹس تھے وہ پورے آپ دیکھ لیے. 18 ممالک کے 154 کیسز کے حوالے تھے کہ مخدوم صاحب نے کیا کہا. مخدوم صاحب نے پورا، میں خود عدالت کے اندر موجود تھا، مخدوم صاحب کی گفتگو کیا تھی؟ گفتگو استثناء کے اوپر تھی. تو استثناء میں اس وقت کہوں گا جب میں اقبالی جرم کرتا ہوں. رہی بات دوسری انٹرسٹنگ چیز کیا ہوئی کہ جناب حسین نواز صاحب پیسہ بیچتا ہے نواز شریف کو، نواز شریف پیسہ دے رہا ہے مریم نواز کو، مریم نواز ڈیپینڈنٹ ہے دادی کی، دادی ڈیپینڈنٹ ہے پرائم منسٹر کی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ چکر کیا ہے؟ ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت کیا ہوتا ہے کہ ساری جائیدادیں جو ہے وہ نواز شریف ہی کی ہے. کیوں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 15 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں شناختی کارڈ نہیں بنتے. مراد یہ ثبوت تو نہیں ہے، یہ وہ ہے، شواہد ہیں. آپ مجھے بتائیں 55 ڈاکومنٹس ہم سے عدالت نے کیا ڈیمانڈ کیا تھا؟ عدالت نے ہمیں پہلے یہ کہا کہ 2006 سے پہلے آپ ثابت کر دیں. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. عدالت نے 3 چیزیں ہم سے ڈیمانڈ کی تھی. نمبر 1 ایک ایک کر کے انہوں نے کہا تھا کہ 2006 سے پہلے یہ لیے گئے کہ نہیں لیے گئے، وہ ثبوت آپ دے رہے ہیں. ہم نے ثبوت دے دیے. التوفیق ڈیسیجن جو آپ کے سامنے 1998 میں یہ پراپرٹیز آپ کس طرح آپ نے اٹیچ کی. 93 کے بعد اس پراپرٹی کی ملکیت چینج نہیں ہوئی. نیلسن اینڈ نیسکور ان پراپرٹیز کو اون کرتی ہے، ثابت ہوا. ثابت ہوا کہ بچوں کے پاس ہے، جو کہ بچوں کے پاس 14 سال عمر تھی. پڑھتا ہے بچہ، پڑھتا ہے بیچارہ. سنیں یہ شواہد آپ نے اللہ احسادین احمد صاحب کی سکون عادی کا ہے کہ بیٹی کہہ رہی میں باپ کے ساتھ رہوں، یہ ایک ہو گیا. یہ ایک آرگومنٹ. دوسری چیز ہم سے مانگی گئی کہ آپ یہ کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ہم نے کیا کیا کہ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ 1275 ارب کا اس میں ذکر ہے. ایف آئی اے کی رپورٹ آپ کے سامنے. اسحاق ڈار صاحب چیلنج کرنے جا رہے ہیں. چیلنج کرے 1275 ارب کی 1998 میں رپورٹ آ چکی ہے. ایف آئی اے کی مرتب کردہ رپورٹ ہے. کیا اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ کے بھی انویسٹیگیٹ ہوا نہیں ہوا؟ کتنے کا ذکر ہے؟ ابھی وہ بھی ہوگا، اگر وہ ہوتا ہے پیش تو پھر وہ بھی ہوگا. اور تیسری ہم نے یہ 2 چیزیں ہوگی. تیسری بات یہ کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ ثابت کر دو کہ مریم صفدر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے پرائم منسٹر کی. اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ پرائم منسٹر اگر میری ڈیپینڈنٹ ہے کوئی اور اس کے اربوں کے اساسی نکل آتے ہیں جو کہ اس کا کچھ نہیں اپنا، تو ڈیپینڈنٹ اگر میری ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس ہی ساری چیزیں ہیں. تو ڈیپینڈنٹ والا ڈاکومنٹ آپ نے ایک لفظ دیکھا، آپ نے مراد کیا استعمال کیا؟ آپ نے کہا ظاہری سی بات ہے. ظاہری سی بات کا مطلب یہ سرکمسٹینشل ہے. صدیق الفاروق صاحب ایک 55 ڈاکومنٹس. لیکن سوال کیا بنتا ہے؟ سوال یہ بنتا ہے کہ انہوں نے کیا دیا؟ قطری شہزادے کا خط، اس کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پتھروں کا زمانہ تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب
آپ نے بات سن میں لی عرض ہے؟ کرتا ہوں بالکل میں نے ساری بات سن لی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا سارا کیس مفروضوں پر، الزامات پر اور منطق پر مبنی ہے، ثبوت نہیں ہے. اب فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ ان کی منطق اور ان کے جو الزامات ہیں وہ سچے ہیں، وہ جرم ثابت ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ نے کر رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے نیب کا حوالہ دیا جو بیڈ لا ہے. بار ثبوت ہمیشہ جو ریکگنائزڈ سسٹم ہے قانون کا اور عدلیہ کا، اس میں الزام لگانے والے پر ہوتا ہے کہ آپ ثابت ٹھیک ہے. کریں. نہیں لیکن صدیق غفار صاحب ایک سوال، تیسری بات ہے صدیق غفار آپ نے صاحب کہا ایک سیکنڈ. ایک لمحہ اچھا ٹھیک ایک میری بات سن لیں پھر آگے چلیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا جی یہ فرض کریں وزیر اعظم نااہل ہو جاتے ہیں الیکشن کے سال میں، تو میں کہتا ہوں یہ فرض نہ کریں. پھر فرض یہ کرتے ہیں کہ 2018 میں قیامت آ جاتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر مراد سعید کو، عمران خان کو، مجھے، ہم سب کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا. اچھا صدیق غفار صاحب ایک اور سوال، تحریک ایک انصاف سوال کے تو یو ٹرن سامنے رکھیں. یہ بالکل ساری بات صحیح ہے. ایک سوال میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک بات تو آپ ایکسیپٹ کریں نا صدیق فاروق صاحب کہ یہ تو ثابت ہو گیا نا کم از کم کہ ابھی یہ ثابت رہنا باقی ہے کہ کیا وہ فلیٹس جو ہیں وزیراعظم نواز شریف صاحب کی ملکیت ہے یا نہیں، وہ ثابت نہیں ہوا ابھی. شواہد ہیں، سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے، لیکن یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ یہ ان کی بچوں کی ملکیت ہے، اور یہ بھی کافی حد تک جو شواہد چیز سامنے آ ثابت گئے. ہو گئی ہے اس پہ عدالت نے فیصلہ دینا ہے. بالکل. تو لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کا عہدہ استعمال ہوا ہے. ایک بات اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی، 1275 ارب کہہ دیا ہے، اور اوپر ایک جگہ انہوں نے 1100 کتنے اربوں ڈالر کہہ دیا ہے. مراد سے 98 کی رپورٹ کا میں نے حوالہ دیا، 1275 ارب کا اس میں ذکر ہے. کلیئر کر دے اس کو، ان کو خدا کلیئر کے کر بندو، ابھی میں نے لکھا ہے فیکٹس کو کلیئر کر دیں. 1275 ارب کا ذکر ایف آئی اے کی رحمان ملک والی رپورٹ کے اندر ہے، اور جو پراپرٹیز آپ کی نکل آئی ہے وہ اربوں ڈالر. چلے ٹھیک ہے صدیق غفار صاحب، یہ پیسوں کا اماؤنٹ میں نہیں جا رہا. اربوں ڈالر، ایک ڈالر 110 ارب کا ہوتا ہے بھائی. اربوں ڈالر. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. کا پتہ نہیں ہے. 98 میں ایف آئی اے کی رپورٹ، ایف آئی اے کی رپورٹ 1275. یار صدیق فاروق، اگر آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا ہے تو پھر تو بات نہیں ہوگی. میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. جی جی میری بات سنیں. جی جی. میں اس بات پر آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ اربوں ڈالر کی وہ جو 4 فلیٹ ہیں، تو جو سزا آپ مجھے دیں گے، نہیں تو آپ سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے. آپ کی بات بالکل میں مانتا ہوں. یہی طے کریں. اربوں ڈالر کی، بالکل اربوں ڈالر کی، سنیں نا، سنیں. نہیں اربوں ڈالر کی میں نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. سنیں. چلے آپ نے صدیق غفار صاحب، میں اپنی بات پہ قائم ہوں. سنیں تو صحیح نا فاروق صاحب، آپ نے سنتے نہیں ہے نا. آپ نے چیلنج دے دیا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، یہ قائم ہے. 1200 نہیں احمد صاحب، 1275 ارب کی ان کی صرف داستانیں جو ہے وہ 98 میں رپورٹ مرتب ہوئی ہے. اب نیلسن، نیسکول، توفیق، پتہ نہیں کیا کیا. داستان کیا ہوتی ہے؟ یہی مفروضہ ہے. ایف آئی اے کی رپورٹ ہے. ایف آئی اے کی رپورٹ ہے، بیانات دیتے ہیں. اگر آپ نے شور کرنا ہے، ایف آئی اے کی رپورٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ایف آئی اے کی رپورٹ پڑھی ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے فاروق صاحب، مجھے 98 میں رپورٹ تیار ہوئی، کبھی انویسٹیگیٹ نہیں ہوئی. اس 60 ڈال کے ایفیڈیوٹ کو ملائے، سارے اکاؤنٹ چیک کرتے. یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے، اس سے اسپتال بن سکتے ہیں، اس سے اسکول بن سکتے ہیں، اس میں صاف پینے کا پانی مل سکتا ہے. فاروق کسی کے پیسے تو نہیں ہے. اچھا فاروق صاحب، جو بچوں پہ ثابت ہو گیا ہے کہ سوال پوچھیں، جو بچوں میں تو شناختی کارڈ نہیں بنتے، جو بچوں پہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی ملکیت ہے فلیٹس جو ہیں، تو یہ ایک اخلاقی ایک ایشو تو کھڑا ہو گیا ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے، کہ اخلاقی ایشو کھڑا ہو گیا ہے. ثابت نہیں ہوا کہ وزیر اعظم کی ملکیت ہے، لیکن ایک اخلاقی ایشو تو کھڑا ہو گیا ہے ان کے لیے. یہ تو آپ ایکسیپٹ کریں نا. جو بات آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی، وہی بات آپ جس سے آپ نے منع کیا، آپ وہ بات آپ خود کرنے لگے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. ہم قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں سپریم کورٹ کے ہاتھے میں نہیں ہوں. بات کی ہے. بالکل ٹھیک. نہیں، سپریم کورٹ کے ہاتھے میں ہے یا نہیں، معاملہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں جو سب جوڈس ہے.
جو زیر سماعت ٹھیک ہے، میں ہے اور اس پہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے اچھا اور پھر مفروضوں پر آپ چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ آتا ہوں ذرا ایک سڑک پہ آؤ تو پارلیمنٹ آؤ، پارلیمنٹ آؤ سپریم کورٹ آؤ، سپریم کورٹ آؤ، اب کہہ رہے پارلیمنٹ آ جاؤ، ٹاک شو میں بیٹھو. نہیں، پارلیمنٹ سے آپ بھاگ گئے، انہوں نے کہا، میں نے پارلیمنٹ سے آپ نے کہا. ابھی بائیکاٹ جو کر دیا. آپ نے اے پی پی کی رپورٹ دکھائی ہے، اے پی پی کی اوپر یہاں خبر تو لگائی. صدیق الفاروق صاحب یہاں پہ تو ڈسکس کر انہوں نے سکتے ہیں. آئی سی اے میں جے ایک کے حوالے سے کوئک بریک لے لوں، میں واپس آتا ہوں. صدیق الفاروق صاحب لاہور میں اور اسلام آباد میں مراد سعید صاحب، اور یہاں کیمرے کے سامنے میں، اور ہم کنٹینیو کریں گے کہ کیا انتخابی سال کے اندر کیا ممکن ہے کہ وزیراعظم صاحب کی نااہلی ہو جائے، اس سے سسٹم کو کیا نقصان یا فائدہ ہو سکتا ہے. اور خود ایک مفروضہ آ چکا ہے کہ اس سال میں ایک سمپتھی ووٹس پیدا ہو سکتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے لیے اگر وہ انتخابی سال میں نااہل ہو. اس طرح کنٹینیو کرتے ہیں مراد اور فاروق صاحب، میرے ساتھ رہیں آپ. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. صدیق الفاروق صاحب اور مراد سعید صاحب، یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے نا، یہ تو باتیں چلتی رہیں گی، لیکن میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. ابھی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ جو میں جس بات سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کم از کم آپ کی جو دونوں سیاسی جماعتوں کی، آپ دونوں نے کنفیوز کر دیا ہے عوام کو. فرینکلی اسپیکنگ یہ ایک بڑی سیدھی سادی لیگل کیس ہے. ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈریگ ہو رہی ہے. اچھا کیوں ڈریگ ہو رہی ہے؟ آپ دونوں نے کیسے کنفیوز کر دیا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے اور اس کا ٹائٹل ہے پیناما پکچر میں طیبہ کی دلچسپی. ذرا یہ دیکھیں میرے ساتھ. یہ پکچر وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو گھر میں ہیٹر کے سامنے کھانا کھانے کے بعد آرام دہ صوفوں پر سر ٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں. عدالت میں پاناما مقدمے کی سماعت کے بعد سیاستدانوں کی ایک دوسرے پر لگائی جگتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں. اور عمران خان کا جو بچپن کا خواب ہے وزیر اعظم بننے کا، وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. آج ایک عدالت میں ایک معجزہ ہو گیا. یہ کیس پاکستان کا نہیں دنیا کا بھی دلچسپ ترین کیس ہوتا جا رہا ہے. عمران خان اور ان کی ٹیم جتنا ریگولر کورٹ آتی ہے، اگر اتنی روٹین سے سکول جاتے تو وہ یہ سیکھ جاتے کہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں. قومی اسمبلی جسے ہم ماں جائی سمجھتے تھے جمہوریت کے لیے، جھوٹ اور دھوکہ بازی کی منڈی بنانے جا رہے ہیں. پاناما پکچر روزانہ 4 قسطوں میں نشر ہوتی ہے. پہلی قسط میں تو سنجیدگی ہوتی ہے اور مذاق کی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ کورٹ نمبر 2 میں معزز جج صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن دوسری قسط میں کیمروں کی بھرمار اور سیاستدانوں کی بڑکیں پکچر کو دلچسپ بنا دیتی ہیں. دوسری قسط پہلی قسط سے بہت کم متعلقہ ہوتی ہے. ان کی پریس کانفرنسز اور میڈیا ٹاکس جو ہمارے پولیٹیشین وہاں موجود ہوتے ہیں آ کے کرتے ہیں باہر نکل کے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کیس کی بات نہیں ہو رہی جو کیس عدالت میں بہت اہم نقطہ ہے یہ ظاہر. یعنی آپ بیسکلی کہہ رہی ہیں دیکھیں کہ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ لوگ جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں بہت ذہنی مریض ہو گئے ہیں یہ پریس کانفرنسز دیکھ کے. اگر وہ لیسپوز جسٹس عدل سعید صاحب نے یہ بول دیا کہ آپ ڈاکومنٹری پروف لائیں بخاری صاحب، ادروائز تو آپ کا کیس فارغ ہے، تو اس پر پی ایم ایل این آ کے پریس کانفرنس کر دیتی ہے کہ جی آج تو فارغ ہو گئے پی ٹی آئی والے. ان کے وزراء باہر آ کے صرف گالیاں بک رہے ہیں. ہماری کسی میٹنگ کے اندر آپ کی طرح گالی گلوچ اور تو کی باتیں اور تم کی باتیں نہیں ہوتی. تو گالیوں کے اوپر وہ صحافیوں کو گالیاں نکال رہے ہیں، وہ عدالت کے خلاف بول رہے ہیں. کہ دانیال عزیز کے جو والد محترم تھے وہ جنیجو کیبنٹ میں کرپشن میں، ثابت شدہ کرپشن میں وہ شخص نکالا گیا تھا. واجہ سعد رفیق تمہارے جیسے شخص تو ریلوے منسٹر ہے پاکستان میں، مغرب میں تم ریلوے کے انجن کے ڈرائیور بھی نہ ہو جو اس طرح کی تمہاری اخلاقیات ہے. خاص طور پہ عمران خان کا کوئی مقصد نہیں ہے، نواز شریف فوبیا ہے انہیں، اور انہیں شاید رات کو بھی نواز شریف صاحب خواب میں آتے ہیں. انہیں چین نہیں ہے اور یہ کام ختم ہوگا کوئی اور کام شروع کر دیں گے. کہ زکوٰۃ کا خیرات کا پیسہ جو انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، اس کا جو پیسہ تھا وہ مسقط اور فرانس کہاں پہ چلا گیا. ہمارے مخالفین کے پاس سوائے رونے دھونے کے اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولنے کے اور کوئی چیز نہیں رہ گئی. ایک ایم این اے کی تنخواہ
یہ اجازت دیتی ہے جو لباس خواجہ آصف پہنتا ہے؟ عدالت میں معزز جج صاحبان کی ریمارکس کو اپنے حق میں اور دوسرے کے خلاف توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ تیسری قسط بنی گالا سے نشر ہوتی ہے اور چوتھی قسط شام کو تمام ٹی وی چینلز کے کرنٹ افیئرز شوز کی صورت میں نشر ہوتی ہے، جہاں سیاستدان دو بدو بیٹھ کر آرام دہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے عوام کو محظوظ کرتے ہیں۔ عالی مرتبت پاکستان میں اکثریت ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر اس پکچر سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی۔ طیبہ جیسے بچے جو جبری غلامی اور تشدد کا شکار ہیں، ان کو پاناما سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ غربت سے مجبور فاقہ کش، قرضوں میں جکڑے یہ محنت کش حیران ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ اشرافیہ کے ایک دوسرے پر یہ مقدمے بھی کس قدر دلچسپ ہوتے ہیں کہ ان مقدموں کو غریبوں کے نام پر لڑا جا رہا ہے۔ محلات میں رہنے والی یہ اشرافیہ واقعی طیبہ کے ساتھ مخلص ہے یا یہ فقط طاقت کے حصول کا کھیل ہے؟ اس سوال کا جواب شاید اس لیے مشکل نہ ہو کہ اشرافیہ کے غریبوں کی خاطر ایک دوسرے پر مقدمے اور الزامات کی تاریخ کو 70 سال ہونے کو آئے ہیں۔ غریب وہی ہیں، مقدمے بھی وہی ہیں۔ تصور کیجئے کہ ایک شخص کو حال ہی میں باعزت بری کر دیا گیا۔ بری کرنے کے بعد اچانک علم ہوا کہ برسوں جیل میں گلنے سڑنے والا یہ معصوم جب بری ہوا تو اس کو مرے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ عدالت کے باہر میڈیا ٹاک کرتے سیاستدان ایک دوسرے کو جھوٹا اور یو ٹرن جیسے تانے دے کر ڈرائنگ روم کی کلاس کو تو تفریح فراہم کر سکتے ہیں، لیکن کروڑوں غریبوں کے لیے یہ جملے تانا زنی اور کسی کوڑے سے کم نہیں ہوتے۔ ایک بات بتاؤں، آپ کا یہ جملہ 70 برسوں سے غریبوں کی کمر پر کوڑے کی طرح برس رہا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ سیاست ایک کھیل ہے اور آپ اس کے مشاق کھلاڑی ہیں۔ علی جا ہمیں غربت سے نکالنے کے اس مقدس ہنر سیاست کو کھیل اور اپنے آپ کو مشاق کھلاڑی مت کہیں۔ آپ اس جواب دیں۔ کیا مفروض ہے؟ میں جلدی سے بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ احتساب کے پی کے میں کتنا ہوا، ان کے اپنے وزیر اعلیٰ پر ان کے اپنے ایم این اے ایم پی اے الزام لگا رہے ہیں، کتنا ان کا یہ احتساب کمیشن قائم کرنے میں آزاد اور غیر جانبدار۔ عمران خان نے 29 دسمبر کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ ہم خیبر پختونخوا میں غیر جانبدار احتساب کمیشن بنانے میں ناکام ہو گئے۔ ایک ان کے سوال کا جواب۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں محلات، چلو جی ہمارے محلات ہوں گے، لیکن آپ کے لیڈر کا 300 کنال کا جو بنی گالا جہاں میں وہ ایک الگ ایشو ہے۔ اچھا ایک جواب ہے صدیق فاروق صاحب کو کیا ہے؟ ایک پوائنٹ تو کیا ہے؟ فاروق صاحب ایک صبر کریں نا۔ اچھا فاروق صاحب آپ نے باتیں کی، میں نے آرام سے سنی۔ اب سنیں 300 کنال کا محل جو ہے وہ کیا غریبوں کے لیے بنا ہے؟ اگر کرکٹ کا پیسہ ہے اس کا اپنی حلال کمائی ہے، آپ حکومت میں رہے، اگر اس پہ لوٹا ہے، اگر اس پہ فاروق صاحب اگر اس پہ مراد ایک سیکنڈ فاروق صاحب اگر فاروق صاحب اگر شبہ ہے اب حکومت میں اگر شبہ ہے اس جائیداد پہ تو حکومت ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ صرف پاناما کے بعد ہی جواب دیں گے، یعنی ہاں نہیں ایک اور دیکھیے۔ اچھا فاروق صاحب یہ ذرا دیکھیں احمد قریشی صاحب جی، یہ دیکھیں کیا تصویر ہے؟ یہ تصویر ہے عمران خان کی نیتن یاہو وزیر اعظم اسرائیل کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ دوستی کی۔ یہ نیتنیاہو تو نہیں ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ تصویر دیکھیں، یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں مودی کو ساڑیاں تو نہیں دیتے، ہم کی پیٹیاں تو نہیں دیتے، اپنی ساتھی گھر تو نہیں بلاتے، مودی کی تصویر بھی دکھائی۔ آئیے کیا مودی کو ہم نے اپنے گھر بلایا ہے؟ آپ تو پاکستانیوں کو آنی نہیں دیتے، کوئی شرم کی بات ہوتی ہے؟ مودی کو اپنا مہمان بنایا، اپنے نواسے کو اور پوتے کی شادیوں پہ بلاتے ہو، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ فاروق صاحب آپ کا آپ نے وقت نکالا اور تھینک یو ویری مچ۔ مراد سعید صاحب آپ کا بھی تھینک یو۔